बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। फ़ातिमा बिनते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी खतीजातुल कुबरा बिनते खुवैलिद सलामुल्लाह अलैहा, पैगम्बर रहमत की नेक तबीयत, पाक सीरत, एहसास पसंद ज़ौजा की वफ़ात गमनाक की आज तारीख़ है, जिन्होंने अपनी सही फ़िक्र व दुरुस्त अमल से औरत की तारीख़ को आसमान चहारों पर पहुँचा दिया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी का मुकाम है। यानी बीबी खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने तिजारत को फ़रोग़ देकर औरतों को बताया कि घर में रहकर इज़्ज़त से भी कमाई जा सकती है और शोहरत भी कमाई जा सकती है, तिजारत भी की जा सकती है और महबूब इलाही का दिल भी जीता जा सकता है। वही बीबी खतीजातुल सलामुल्लाह अलैहा जिनके खलूस और पाकीज़ा माल व सरवत ने इस्लाम को लोगों की दहलीज तक पहुँचा दिया और न जाने कितने ग़ुलामों और कनीज़ों को ग़ुलामी की ज़िल्लत से क़यामत तक के लिए रिहाई दे दी। शायद इसी इखलास का नतीजा था कि खुदावंद आलम ने आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शोहर और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी मासूमा बेटी अता की, जिसकी नस्ल कौसर बनकर आज तक इस्लाम की आबियारी कर रही है और ता क़यामत करती रहेगी कि यह खुदावंद आलम का वादा है कि बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा आज नहीं है, मगर उनकी शख्सियत और उनके कारनामे औरतों को मेहर व मोहब्बत, शोहर की खिदमत व खानेदारी, इल्म व मार्फत और मजहबी बनकर रहने का पैगाम दे रहा है। बल्कि औरत की इज़्ज़त पर्दे में है, ये उनकी शख्सियत पुकार पुकार कर कह रही है। हुई बेपर्दा तो क्या खाक सुकून पाएगी, शम्मा फानूस से निकलेगी तो बुझ जाएगी। पर्दा आपको महदूद नहीं कर देता, इफ़्फ़त व पाक दामनी, तहजीब व तमद्दुन और सुकून व चैन की चार दीवारी है पर्दा। बल्कि बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत व अज़मत के लिए क्या ये कम है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और कदरदानी में जब तक आप ज़िंदा रहे किसी औरत से अक़्द नहीं किया। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा असगर अस्करी, जामिअतुर रज़ा में तदरीस के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा मुश्ताक शाहीन साहब। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे, शुक्रगुज़ार हैं उनके कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। आपको हमने प्रोग्राम में हम वेलकम कहेंगे। अल्लामा साहब, बताइएगा कि बीबी खतीजातुल कुबरा की आज शहादत है, आप जैसे कि जानते हैं, तो उनकी शान और फजीलत के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूरे आलम इस्लाम को हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत और वफ़ात की मुनासबत पर ताज़ियत पेश करता हूँ। और देखिए, ये वो अज़ीम हस्ती हैं, ये वो अज़ीम बीबी हैं कि जिनकी वफ़ात और शहादत पर पैगम्बर गिराम इस्लाम, अंबिया के सरदार नबी ने उस साल को गम का साल करार दिया है। और इसी से अंदाज़ा होता है कि हज़रत सैयदा खदीजा का मकाम कितना था और आपकी अज़मत कितनी थी। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ये वो बीबी हैं कि जिनका ख़ानदान अगर देखा जाए तो ऐसा अज़ीम ख़ानदान है कुरैश का, और न आप उस अज़ीम ख़ानदान से आपकी निस्बत अपनी जगह पर, लेकिन आप उस ख़ानदान की सैयदा करार पाई हैं, उस ख़ानदान की भी सरदार हैं, मलिकतुल अरब बीबी हैं। और हज़रत खदीजा के बारे में ये मिलता है तारीख़ में कि इस्लाम से पहले, पैगम्बर गिराम इस्लाम की नबूवत से पहले आपकी जो शोहरत थी उस मुआशरे में, अरब के उस मुआशरे में, आपके ख़ानदान में और आपके हमसाए में, वो ताहिरा के नाम से इस बीबी को याद किया जाता है। यानी ताहिरा यानी पाक बीबी। ये उस वक़्त की बात है जब हज़रत पैगम्बर गिराम इस्लाम नबी नहीं बने थे। आपके इलाम नबूवत से पहले हज़रत खदीजा की जो शोहरत थी वो पाक बीबी, ताहिरा बीबी के नाम से आपको याद किया जाता था। और फिर उसके साथ साथ मलिकतुल अरब बीबी यानी अरब की शहज़ादी। और वाक़ई एक काबिल गौर है ये नुक्ता कि एक ऐसी ख़ातून, एक ऐसी बीबी कि जिसका अगर माल देखा जाए तो इतने बड़ी मालदार ख़ातून कि जिसके 400 के करीब ग़ुलाम थे, और आपका जो माल तिजारत है, हज़ारों की तादाद में ऊँट जो है वो जाते थे शाम की तरफ माल तिजारत लेकर। और कई बार ऐसा हुआ तो इस अज़ीम एक बड़ी मालदार ख़ातून, इतनी बड़ी ख़ानदान वाली ख़ातून, और उसकी अज़मत देखिए कि उस ख़ातून ने जब एक सफ़र में जब आपने अपना माल तिजारत शाम की तरफ भेजा तो हज़रत अबू तालिब जो है आपके पास आए, हज़रत खदीजा के पास, और कहा मेरा एक भतीजा यतीम है
تو وہ لیکن اگر آپ اس کو اس سفر میں ساتھ بھیجیے تو آپ کے اس مال میں کافی نفع ملے گا آپ کو، اگرچہ وہ ہے یتیم لیکن اخلاق کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے، سچائی کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، تمام اخلاقیات کا مکمل ایک پیکر ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اس بات کو قبول کیا، پیغمبر گرامی اسلام کو اس وقت جوانی کے عالم میں تھے، آپ کو جب ساتھ بھیجا اس سفر میں تو واپسی پر جو میسرہ غلام تھا حضرت خدیجہ کا، اس سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ نے اس فرد کو کیسے پایا ہے، تو اس کے کوئی عیوب بتائیے۔ تو اس نے گنوانا شروع کیا، اس نے کہا کہ میں نے اس فرد سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر کوئی حسن اخلاق میں کسی کو نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو ذمہ دار نہیں پایا۔ تو ایسی ساری خصائل و خصوصیات بیان کی۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا کہ میں آپ کے بھتیجے کے ساتھ میں عقد کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ ہے، کبھی بھی لڑکی کی طرف سے رشتہ نہیں جاتا، اور عرب میں بھی یہی تھا کہ ہمیشہ رشتہ جو ہے لڑکے کی طرف سے جاتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے خود کیوں پہل کی ہے اس میں، اس کی وجہ بھی بتائی حضرت خدیجہ نے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ چونکہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں پایا، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی اخلاق میں بہتر کوئی نہیں پایا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں، نہ صرف حسن و جمال، بلکہ جو انسان کی اخلاقی قدریں ہیں، انسانی ویلیوز ہیں، جو اخلاقی ویلیوز ہیں، ان کو حضرت خدیجہ نے دیکھا اور پیغمبر گرامی اسلام سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو جب یہ اظہار کیا، اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر پیغمبر گرامی اسلام خود حضرت خدیجہ سے شادی اور رشتے کی تمنا اور خواہش کرتے تو شاید مورخ یہ لکھتا کہ چونکہ بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی پیسے والی خاتون تھی، تو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے لالچ میں آ کر حضرت خدیجہ سے شادی کر لی۔ تو حضرت خدیجہ نے خود یہ شادی کی خواہش کر کے پیغمبر گرامی اسلام کا جو مقام ہے اس کو محفوظ کیا ہے، اور کسی کو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پیغمبر گرامی اسلام کی عظمت پر کوئی اعتراض اٹھا سکے۔ جی علامہ صاحب، اسی سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ بڑی عورت سے، بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ ہم چونکہ اسلامی اقدار سے دور ہیں، اسلامی تہذیب سے دور ہیں، ہمارے ہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑی عورت ہو، زیادہ عمر والی خاتون ہو تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے سامنے رسول پاک کا اسوہ اور نمونہ موجود ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایک رول ماڈل ہیں ہمارے یہ نبی محمد مصطفیٰ، رول ماڈل ہیں۔ تو اگر پیغمبر گرامی اسلام جو کہ کامل اور اکمل ذات ہیں ہر لحاظ سے، جن میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، جو معصوم ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار نبی ہیں، انہوں نے اپنی سب سے پہلی شادی ایک ایسی خاتون سے کی ہے کہ جن کی سن عمر مبارک وہ 40 سال تھی، اور خود پیغمبر گرامی اسلام 25 سال کے جوان تھے۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھیے مسئلہ عمر کا نہیں ہے، مسئلہ سن و سال کا نہیں ہے، مسئلہ انسانی اخلاقیات کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ معرفت الہی کا ہے۔ حضرت خدیجہ جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت خدیجہ کو اسلام کی دعوت نہیں دی، حضرت خدیجہ نے خود ایمان لائی ہے اور خود اسلام قبول کیا ہے، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے جس ذات نے ایمان لایا ہے پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت پر اور اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ صلی اللہ رسول اللہ یوم الاثنین، پیغمبر گرامی اسلام نے پیر کے دن پہلی نماز پڑھی اعلان نبوت کے بعد، اور حضرت خدیجہ نے اسی دن عشاء اور مغرب کی نماز ادا کی ہے، یعنی کچھ گھنٹوں کا فرق ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جیسے ہی اعلان کیا تو فوراً جو ہے آپ پہلی خاتون ہیں جس نے ایمان لایا ہے اور اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر عجیب عظمت ہے حضرت خدیجہ کی کہ پیغمبر گرامی اسلام نے جب شادی کی حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، تو جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی ہیں اللہ کے رسول نے کوئی اور شادی نہیں کی، یعنی سید الانبیاء کو گوارا نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور جو ہے زوجہ وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے اور زوجہ بن جائے۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی ہیں پیغمبر گرامی اسلام نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک زوجہ ہیں جو ام المومنین حضرت پیغمبر گرامی اسلام کی، اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد چونکہ بہت زیادہ آپ کو یاد فرماتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، تو ایک زوجہ ہیں پیغمبر گرامی اسلام کی، انہوں نے ایک دن کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جوان بیوی، مجھ جیسی جوان بیوی عطا کی ہے، تو آپ اب بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں جو ایک بوڑھی خاتون تھی، جو عمر رسیدہ خاتون تھی۔ تو وہاں روایت ہے کہ
کہ حضرت پیغمبر کرام اسلام نے فرمایا این خدیجہ و مثل خدیجہ، کہ کہاں ہے آج خدیجہ، کون خدیجہ جیسا ہو سکتا ہے کہ صدقنی حین کذبنی الناس۔ پیغمبر نے فرمایا حضرت خدیجہ نے مجھے میری اس وقت تصدیق کی جب سارا عرب مجھے جھٹلا رہا تھا اور میری بات کا انکار کر رہا تھا، اس وقت یہ خاتون تھی جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی اور مجھ پر ایمان لائی۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا وازرتنی بمالہا، حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے مال سے مجھ رسول کی اور اسلام کی نصرت اور مدد کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے اور اگر پیغمبر کرام اسلام کی اس تحریک کو اگر کسی نے سب سے زیادہ سہارا دیا ہے تو حضرت خدیجہ کے مال نے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کی تلوار نے دیا ہے۔ یہ وہ دو طاقتیں تھیں کہ جس کے نتیجے میں کفار و مشرکین اپنی لاکھوں سازشوں کے باوجود پیغمبر کرام اسلام کے اس تحریک کو، اس اسلامی پیغام کو نہیں روک سکے۔ اس کی وجہ ایک مال و دولت تھی حضرت خدیجہ کی، یعنی آپ اندازہ لگائیے وہ اتنا بڑا مال حضرت خدیجہ کا اور اتنی بڑی وہ تجارت جو آپ فرماتی تھیں، وہ سارا مال، اس خاتون کی عظمت دیکھیے کہ وہ سارا مال حضرت خدیجہ نے پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر دیا اور فرمایا کہ یہ وہ مال ہے جو اسلام کے لیے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ تو یعنی حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ اور یہاں تک ذکر ہے کہ حضرت خدیجہ پیغمبر کرام اسلام جب بعد میں لوگوں نے شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے رشتہ دار خواتین جو ہیں انہوں نے آپ کو تانے دیے، اذیتیں کی، کہا کہ آپ ایک یتیم سے آپ نے شادی کر لی جو غریب ہے، جو مالدار نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اگر مال اور یہ دولت اگر کوئی معیار ہوتی تو پھر کبھی بھی میں پیغمبر سے شادی نہ کرتی۔ اصل میں اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ سچائی ہے، وہ امانت داری ہے، وہ اسلامی وہ اخلاقیات ہیں، وہ اقدار ہیں جس کی بنیاد پر میں نے پیغمبر کرام اسلام سے شادی کی ہے۔ تو آج نمونہ ہے حضرت خدیجہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خدیجہ کا خاندان کیسا خاندان ہے کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے کائنات کے سردار نبی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ آپ کی بیٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین بی بی ہیں، عالمین کی عورتوں کے سردار بی بی ہیں۔ اور آپ کے جو داماد ہیں وہ کائنات میں ایسے عظیم امام ہیں جن کا نام بھی علی ہے اور جن کا کردار میں بھی وہ علی اور بلند اور عظیم ہے، اور آپ وہ امام الاولین والآخرین ہیں جن کو کل ایمان کہا گیا۔ تو یہ جو نسبتیں ہیں ساری، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نسبت انم نقوی صاحبہ، یعنی میں جب بھی یہ دیکھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم بی بی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جس بیٹی کے لیے انبیاء کا سردار نبی جس بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اس بیٹی کے احترام کے لیے رسول کھڑا ہو جاتا تھا، اس بیٹی کو بھی اگر جنت ملے گی تو حضرت خدیجہ کے قدموں کے صدقے ملے گی، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ عظمت ہے حضرت خدیجہ کی، اور آج عالم اسلام کی تمام عورتوں کے لیے، نہ صرف عالم اسلام، عالم انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے خواتین کے لیے حضرت خدیجہ۔ اور افضل نساء العالمین، پیغمبر نے فرمایا افضل نساء العالمین، 4 عورتیں عالمین میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں اور جنت میں سب سے زیادہ ان کا مقام ہوگا۔ ان میں سے پہلی حضرت خدیجہ ہے، دوسری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، تیسری حضرت مریم ہے بنت عمران، اور چوتھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ یہ وہ 4 خواتین ہیں کہ جن پیغمبر میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ان کا سب سے بڑا اور بلند مقام ہوگا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں بحیثیت زوجہ رسول کیسی تھیں؟ دیکھیے حضرت خدیجہ نے جتنی زندگی پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سہارا پیغمبر کو جب بھی کفار و مشرکین کی طرف سے اذیت ہوتی تھی، جب بھی مشکلات ہوتی تھی، حتیٰ سوشل بائیکاٹ جب ہوا شیب ابی طالب کے زمانے میں 3 سال تک کفار و مشرکین، چونکہ سارا بزنس، بازار، تجارت ساری انہی کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے بائیکاٹ کیا پیغمبر اکرم اسلام کا، سوشل بائیکاٹ کیا، اقتصادی بائیکاٹ کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول بڑی مشکل میں آ گئے تھے۔ تو وہاں پر اگر کسی نے مدد کی ہے اللہ کے رسول کی اور ان چند مسلمانوں کی، تو حضرت خدیجہ کا مال تھا، حضرت خدیجہ کی دولت تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ ہر لمحے جب بھی اللہ کے رسول کو جنگوں میں کوئی پریشانی ہوتی، کسی مرحلے پہ کوئی مشکل کا سامنا ہوتا، حضرت خدیجہ نے ہمیشہ سہارا دیا ہے اور ایک مضبوط سہارے کے طور پر ایک وزیرہ رہی ہے۔ آج بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ حقیقی معنوں میں اسلام کی محسنہ ہے اور
پیغمبر گرام اسلام کی معاون رہی ہیں اس ساری زندگی میں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ ایک ایک لمحہ آپ تاریخ کا اٹھا کے دیکھیے کہ حضرت خدیجہ نے کس طرح سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے بڑے خاندان کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے عرب کے قریش کے لوگ آئے جو حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، حضرت خدیجہ نے ان سب سے انکار کیا اور کہا کہ میں ابو طالب کے یتیم حضرت محمد مصطفیٰ سے شادی کروں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک معرفت ہے، ایمان کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ آج ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے آج کی خواتین کا، کہ دیکھیے صرف حسن و جمال نہیں دیکھنا چاہیے، مال و دولت نہیں دیکھنا چاہیے، جو انسانی کردار ہے، جو انسانی اخلاقیات ہے، جو انسانی ویلیوز ہیں، اس کو دیکھا جائے کہ سچائی کس میں کتنی ہے، ایمان کس میں کتنا ہے، اور اس کو معیار بنایا جائے، اور اس کی بنیاد پر یہ رشتے جو ہیں علامہ صاحب بتائیے گا کہ بی بی خدیجہ کے بدن سے کتنے بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں نبی پاک کے؟ دیکھیے حضرت خدیجہ کے بطن ایک رسول کے بیٹے جو ہیں ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جتنی اولادیں ہیں وہ پیغمبر گرام اسلام کی، وہ ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ ایک بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور دو بیٹے ہیں، اور وہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے بطن سے پیغمبر کی اگر نسل چلی ہے، یہ اگر کوثر قرار پائی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آج بھی اگر یہ سادات کا سلسلہ پوری دنیا میں اگر موجود ہے تو یہ حضرت خدیجہ کے اس برکت وجود کے صدقے میں ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہی پیغمبر گرام اسلام کی یہ نسل جو ہے یہ آگے بڑھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کا اگر ایک چیز دیکھ لی جائے کہ حضرت خدیجہ وہ ہیں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی ماں ہیں، کہ جن کی پاکیزہ آغوش میں سیدۃ نساء العالمین بی بی خاتون جنت بی بی نے پرورش پائی ہے، وہ مقام اللہ نے حضرت خدیجہ کو عطا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بتائیے گا کہ پہلی وحی کے نزول پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کن الفاظ میں نبی پاک کی جو ہے تسلی دی اور دل جوئی کی؟ دیکھیں حضرت خدیجہ نے چونکہ بڑی بامعرفت خاتون تھی، میں نے بتایا ہے کہ پیغمبر گرام اسلام کی نبوت سے پہلے وہ طاہرہ معروف تھیں، وہ ساری انسانی فضائل اور کرامات جو ایک انسان میں، ایک خاتون میں، ایک مرد میں ہونے چاہیے، حضرت خدیجہ پیغمبر گرام اسلام کے نبی بننے سے پہلے وہ ساری اخلاقیات کا پیکر بن چکی تھی۔ اس لیے جب پیغمبر گرام اسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، آپ کو تشفی دی، اور عجیب ہے کہ وہ کس انداز سے اس بی بی نے میں ایک روایت کے جملے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہا جاتا ہے، بی بی کا ایک لقب ہے کہ ام ابیہا، حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب ہے، بی بی کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ تو حضرت خدیجہ وہ بی بی ہے کہ جو ام ابیہا کی بھی ماں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی ماں ہے۔ خود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی سیرت یہی رہی کہ جب بھی پیغمبر گرام اسلام پر مشکل وقت آتا تھا، بی بی ایسے تسلی اور تشفی دیتی تھی جیسے ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہے، وہ والا کردار بھی تھا۔ تو خود حضرت خدیجہ کا کردار بھی یہی رہا ہے کہ ایسی زوجہ رسول کو تمام ازواج میں سے باعظمت زوجہ ایسی کوئی نہیں ملی کہ جس نے رسول کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہو اور ہر وقت رسول کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہو۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ان کی وفات کیسے ہوئی، اور کیا حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے وصال سے زیادہ کسی کے وصال پر نبی پاک کو اتنا رنج و غم اور سوگ منایا، انہوں نے اتنا دکھ ہوا نبی پاک کو؟ کسی اتنے بڑے صحابہ کرام جنہوں نے بڑی بڑی جان ساری قربانیاں دیں، پیغمبر گرام اسلام کا ساتھ دیا جنگوں میں، مختلف مقامات پر، لیکن یہ عظمت ہے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے جس سال میں اللہ کے رسول نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا ہے۔ دیکھیے انم نقوی صاحبہ، آج ہمارے معاشرے میں مثلاً 10واں منایا جاتا ہے، سیوم کی ایک اظہار افسوس کیا جاتا ہے اس مرحوم کے لیے، یا 40واں منایا جاتا ہے، یا پھر سال بعد برسی منائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اسی سے اندازہ لگائیے کہ پورے سال کو اللہ کے رسول نے غم کا سال قرار دیا ہے، یعنی 365 دن پورا سال اللہ کے رسول غمگین رہے اپنے ان دو عظیم مجاہدوں کے لیے، حضرت سیدہ خدیجہ کے لیے بھی، حضرت ابو طالب کے لیے بھی۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ اور اللہ کے رسول یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر گرام اسلام کے پاس کوئی ہدیہ آتا، کوئی تحفہ آتا، تو پیغمبر گرام اسلام اس تحفے کو حضرت خدیجہ کی جو دوستیں تھیں، جو سہیلیاں تھیں، ان کے گھروں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے چونکہ یہ وہ دوستیں تھیں حضرت خدیجہ کی جو حضرت خدیجہ سے محبت کرتی
تھیں، لہذا یہ ہدیہ ان کے گھر میں بھیج دیا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیشہ یاد بھی رکھا ہے حضرت ابو طالب کو بھی، حضرت خدیجہ کو بھی، اور بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے انہوں نے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ اگر میں رسول ہوتے ہوئے، انبیاء کا سردار نبی ہوتے ہوئے ان دو عظیم ہستیوں کے لیے ایک پورا سال اگر غم کا سال قرار دے سکتا ہوں تو پوری امت مسلمہ کو چاہیے، پوری امت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان دو عظیم ہستیوں کا غم بھی منائیں اور ان کی وفات اور شہادت کے دن پر ان کی یاد اور ان کے تذکرے بھی ہونے چاہیے۔ علامہ صاحب مختصراً ان کی وفات کا واقعہ بتا دیجیے گا کہ ان کی وفات کس طرح ہوئی؟ دیکھیں حضرت خدیجہ آپ جانتی ہیں کہ شب ابی طالب کے زمانے کے بعد بہت زیادہ اذیت میں تکلیف میں رہی ہیں۔ ایک تو اپنے جیسے میں نے عرض کیا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، کفار و مشرکین کی طرف سے بھی بہت زیادہ صدمے پہنچائے گئے۔ پھر وہ شب ابی طالب کا زمانہ جو غربت کا زمانہ آ گیا، جو فقر کا زمانہ آ گیا، وہ ساری مال و دولت حضرت خدیجہ کی جو اسلام پہ قربان ہو گئی، یہ وہ صدمات تھے کہ جس صدمات کے نتیجے میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور جس کے نتیجے میں اس لیے بعض علماء نے کہا حضرت خدیجہ کی وفات نہیں بلکہ شہادت کہنا چاہیے، چونکہ وہ قربانی ساری اسلام کی خاطر تھی، وہ کسی ذات کے لیے اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم اسلام کے لیے، خود اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی فدا کی ہے، اپنا مال بھی قربان کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کی یاد کو زندہ رکھنا آج حقیقت میں پیغمبر کو خوش کرنا ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے اور ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقت تو ایک بریک کا، اور اپنے مہمان کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ مشتاق شاہین صاحب، تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں، اور سب سے پہلے اپنے معزز مہمان کا آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں۔ مفتی محمد مشتاق شاہین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ جامعہ مسجد زین العابدین میں درس و تدریس بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ کی شان جو ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کی روح اور قرآن کی نظر سے آپ بتائیے گا ان کی جو ہے اہمیت اور ان کی جو فوقیت ہے ان حوالے سے بتائیے گا، فضیلت کے حوالے سے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے انم نقوی صاحبہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسل سے مجھے A1 ٹی وی پہ مجھے آپ نے مدعو کیا، اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ کاوش کو اور اس عظیم موضوع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا عظیم موضوع رکھا ہے، سیدۃ النساء العالمین، اتنی عظیم خاتون کے حوالے سے، ان کے مناقب کے حوالے سے، شان کے حوالے سے، جو سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سب سے پہلا کلمہ شریف پڑھا، اور وہ ان کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین بھی میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک تو مسئلہ یہ ظاہر ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نبی جان کے قریب نہیں ہوتا، نبی تو مومن کی جان کے قریب ہے، اور جو لوگ ہیں جو حضور کو دور مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ قریب نہیں ہے، تو یہ حضور کی محبت قلبی کا نام، یعنی کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے اور میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان کو بیان کیا، اور دوسرے حصے میں حضور کی ازواج کی طرف توجہ دلائی، فرمایا وازواجہ امہاتہم مؤمنین، کہ یہ جو نبی کی ازواج ہیں یہ ساری مومنین کی مائیں ہیں۔ اب جتنی بھی ازواج ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں، اور ان میں سے 6 کا تعلق سب سے اعلیٰ گرانہ، سب سے بڑا خاندان قریش سے ہے، تو وہ اس کے بعد
ایک کا تعلق جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور 4 کا تعلق جو ہے نا وہ عرب کے عظیم اور قبیلے اور خاندان جو ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ 11 ازواج ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس بیوی کے ساتھ حضور کی دلچسپی، جس کے ساتھ حضور کا تعلق قلبی تھا اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، ان کا نام سیدات النساء العالمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں روایت کے اندر یعنی کہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 356 میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ خدیجہ سے بڑھ کر مجھے کوئی اچھی بیوی نہیں ملی، خدیجہ سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی اچھی بیوی نہیں ملی، اس نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب ساروں نے کفر کیا، میرا انکار کیا، اور اس خدیجہ نے مجھے اس وقت مانا جب سب نے مجھے جھٹلا دیا، اور اس خدیجہ الکبریٰ نے مال مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب مجھ پر کسی نے بھی مال نہیں لٹایا۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، یعنی کہ حضور کی، ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتب صحیحہ کی روشنی میں حضور کی ازواج میں سے یعنی کہ حضور کے جو آل ہے ان میں سے 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے 7 یعنی کہ اولاد مبارک عطا کی گئی ہیں، یعنی کہ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹی، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ایک بیٹا سیدنا ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں وہ ایک اور حضور کی ازواج ہیں، ان میں سے یہ ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ تو ان کا یہ مقام حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس عظمت کے ساتھ بیان فرمایا، یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر بھی اور مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام اولاد یعنی شہزادے سوائے حضرت ابراہیم جو ہے نا ان کے تمام شہزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور حضرت جبریل کے بارے میں ان کا مقام اور شرف یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے، ہماری جو سیاہ ستہ کی بخاری کی حدیث نمبر 3820 نمبر ہے، یہ بخاری کے اندر حضرت جبریل آتے ہیں حضور کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے پاس حضرت خدیجہ سالن لے کر، کھانا لے کر آئی ہیں، پینے کے لیے کچھ لے کر آئی ہیں، انہیں اللہ بھی سلام کر رہا ہے اور میں بھی سلام کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میرا بھی پیغام، اللہ کی طرف سے سلام اور میری طرف سے سلام، اور اللہ کی طرف سے پیغام اپنی اہلیہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ عطا فرما دیجئے کہ اللہ حکم ارشاد فرمائے، اے خدیجہ میں نے تیرے لیے جنت کے اندر موتیوں کا مال تیار کر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتائیے گا کہ قرآن کی روشنی میں جو ہے ان کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں تو آپ نے بتائی، قرآن کی فضیلت جو ہے، قرآن کی روشنی میں فضیلت ذرا بیان کریے کرامہ صاحب۔ قرآن کی روشنی میں یہی جو میں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی، یہ سورہ نساء سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، اس میں تمام نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کی شان بیان کی، اور اس میں سب سے زیادہ عظمت جو بیان کی گئی ہے وہ پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ، اور اسی آیت کا مصداق یہ سب سے پہلی ازواج میں یہی شامل ہیں جو آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو بتائیے گا کائنات انسانیت کی تمام جو عورتیں ہیں ان میں ماں جميع ازواج مطہرات ہیں، ان کی حضرت خدیجہ میں کیا جو ہے حضرت خدیجہ کو کیوں انفرادیت حاصل ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں ان کی ایسے کیوں، کیا شان ہے، ایسے کیا ان کے جو ہے کارنامے ہیں جو ان کو اتنی انفرادیت حاصل ہے نبی پاک کی زندگی میں بھی؟ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے محترمہ کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں، عقد نکاح میں ان کو کیا، یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے اور حضور کی زوجہ محترمہ کہلائی۔ دوسری سب سے بڑی فضیلت انفرادیت یہ ہے کہ ساری اولاد ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، یہ دوسری فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس بیوی سے پیار کرتا ہوں اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس نبی سے اللہ پیار کرتا ہے اور ساری کائنات جس نبی سے پیار کرتی ہے، وہ نبی ہو کر کہتا ہے کہ میں اس اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سے ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ یہ ان کی انفرادیت ہے۔ اور سخاوت کے اعتبار سے اگر ان کو سخاوت کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ان کی سخاوت کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کتنی سخی تھی، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ سخاوت کے حوالے سے میں یہاں پر ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر مزید اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ جو ہمارے کتب صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ یہ حضور کی دائی صاحبہ ہیں، یہ جب آپ کے گھر میں جلوہ فروز ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں جلوہ فروز ہوئی، تو انہوں نے قحط سالی کا گلہ کیا کہ ہمارے ہاں قحط سالی ہے، بہت حالات خراب ہیں ہمارے گھر کے۔ تو جس وقت آپ نے یہ بات سنی تو سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا
کہ آپ نے 40 بکریاں، ایک روایت کے مطابق 40 بکریاں ان کو عطا کی اور ایک اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا ان کے ساتھ بھیجا کہ یہ میں سخاوت کرتی ہوں. جبکہ اور باقی ازواج کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس سخاوت کا اتنا پیکر تھی کہ جتنا بھی ان کے پاس مال ہوتا تھا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی. بتائیے گا کہ بحیثیت زوجہ رسول کیسی تھیں وہ؟ بحیثیت زوجہ یہ ایسی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے بعد بھی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زوجہ فوت ہو جاتی ہے تو شوہر اسے بھول جاتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج ہونے کے باوجود ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، لیکن ڈیتھ کے بعد سیدہ عائشہ، دوسری ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر میں ان سے کہتی تھی کہ وہ بوڑھی عورت تھی اور میں جوان ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اتنی خوبصورت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا، تو وہ اس کے چہرے پہ جھولیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس وقت ساری کائنات نے میرا انکار کر دیا تھا تب بھی اس نے میرا اقرار کیا تھا، جب ساری کائنات نے مجھے جھوٹا کہہ دیا تھا، جھٹلا دیا تھا، اور اس نے سب سے پہلے مجھ پر اسلام قبول کیا اور مجھ پر اس نے ایمان لایا تھا، تو میں اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں. یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتنی محبت ان کے ساتھ تھی کہ وصال کے بعد بخاری شریف کے اندر 30 نمبر 3816 نمبر ہے ہماری بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کی جو سہیلیاں تھیں، حضور ان کے ساتھ تو محبت اتنی تھی کہ ان کی جو وصال کے بعد سہیلیاں بھی ان کے گھر میں جب آتی تھی تو گھر میں حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو تحفہ دیا کرتے تھے، ان کو ہدیہ دیا کرتے. یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا چمڑا بھی نہیں اتارتے تھے، صحیح سالم اس بکری کو ان کی سہیلیوں کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے. اتنی محبت تھی کہ یہ ان کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا کہ تم میری اس اہلیہ کی سہیلیاں ہو، ان کی فرینڈز ہو، کہ جس کے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے کہ جب تم میرے گھر میں آ گئی اب مجھے اس کی یاد آ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح سخاوت کا پیکر بن کے ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بتائیے گا کہ کس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا؟ عام الحزن کا سال وہی قرار دیا جب سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کا وصال ہوا، پھر ان کا وصال ہوا. جب وصال ہوا تو اس وقت عام الحزن کے دور پر یہ حضور علیہ السلام پر بڑا ہی مشکلات کا وقت تھا کہ جب ہر طرف سے جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے. تو یہ عام الحزن کا دن تھا حضور کے لیے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کا وصال ہوا. 10 رمضان المبارک کا آپ کا وصال ہوا تھا، تو یہ عام الحزن سب سے بڑا دن تھا حضور علیہ السلام کے لیے. تو کیا حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے وصال سے زیادہ کسی اور کا سوگ بھی نبی پاک نے اسی طرح منایا؟ یہاں تک کہ میری روایت کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق اور علم کے نالج کے مطابق اتنا سوگ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی زوجہ کے بارے میں نہیں بنایا جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اس طرح کیا کہ اتنا سوگ بنایا اور یعنی کہ ان کو یاد کیا. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کہ کیا آج کل معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عمر کی لڑکی اگر ہو جائے یا 1-2 سال یا کچھ ماہ بھی بڑی ہو تو شادی نہیں کرتے لوگ، تو شرعاً یہ کیسا ہے؟ اور نبی پاک نے بھی حضرت خدیجہ سے جو ہے اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تھی، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اگر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جو دیکھیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن کیا نہ کیا معاملہ اللہ رب العزت کرے گا. وہ اتنی عظمت والی بیٹی جن کے صدقے، جن کا نام لینے والا بندہ اور جن کا نام ہی ایسا اللہ رب العزت نے رکھا فاطمہ کہ جن سے محبت کرنے والا بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو غالباً روایت کے ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کی شادی جب کی تو ابھی ان کے بلوغ ہونے سے تقریباً ایک ہی دن گزرا تھا کہ سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. تو ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ جلد از جلد اپنی جو ہے نا بیٹیوں کی شادی کر دینی چاہیے. اور دوسرا اگر کوئی زیادہ عمر والی ایج والی عورت ہے، یہ بھی ہماری حضور کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جس طرح سیدہ خدیجہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضور نے، یعنی کہ جس وقت حضور کی 25 سال عمر تھی اور آپ کی 40 سال عمر تھی، تو آپ نے شادی کی اور کر کے بتایا کہ اگر تم سے
بڑی عمر کی بھی لڑکی ہو تو تم اسے قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے۔ اور جیسے کہ بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جو ہے خود رشتہ بھیجا تھا، تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، تو شرعاً اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی پیرنٹس جو ہیں لڑکی کے والدین رشتہ بھیج سکتے ہیں لڑکے والوں کی طرف؟ جی، اس حوالے سے قرآن و سنت میں ہمارا یہ اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ قرآن میں واضح مرد اور عورت کے بارے میں خود کہتا ہے، یہ نہیں کہ صرف وہاں مردوں کے بارے میں کہا گیا ہو اور عورتوں کے بارے میں نہیں، بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ پس جو بھی تمہیں لڑکا لڑکی پسند آ جائے، لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے اور لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے تو اس سے نکاح کر لو، 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو۔ لیکن آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ شرطیں بلائی کہ ان چاروں کے درمیان اگر تم عدل کا تقاضا کر سکو تو تب، ورنہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ میسج دوں گا کہ جو ہے نا شادی کے لیے خود جو لڑکی اور لڑکا ولی ہیں وہ خود اختیار رکھتے ہیں، اگر وہ کسی سے کرنا چاہیں اپنی پسند کی شادی تو بالکل جائز ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود، تم ایسی لڑکی سے شادی کرو جو تم سے محبت کرنے والی بھی ہو اور ولود بچے پیدا کرنے والی بھی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ جب وہ زیادہ بچے جنے گی، محبت کرے گی تو تمہارے گھر میں اختلاف نہیں پیدا ہوں گے، اور جب بچے زیادہ جننے والے ہوگی، پیدا کرنے والی ولود ہوگی تو اس سے میری امت میں کثرت ہوگی، اور قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت کے معاملے میں کثرت امت کی وجہ سے میں قیامت کے دن فخر محسوس کروں گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا تم محبت کرنے والی لڑکی سے، تو اس لیے یہاں تک کئی روایت موجود ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی 4 چیزوں سے دیکھ کے کی جاتی ہے، یا حسن و جمال، حسب اور نسب، اور مال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نے دین کو اپلائی کر کے کسی سے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے۔ بے شک نبی پاک جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو بتائیے گا علامہ صاحب کہ جو ہیں بی بی خدیجہ کی شہادت، وفات کیسے ہوئی؟ وفات کے بارے میں یہ روایت کے اندر آتا ہے، میں نے اس پہ تفصیلی ایک لیکچر بھی دیا تھا، لیکن مختصراً یہ کرتا ہوں کہ 10 رمضان المبارک آپ روزے کی حالت میں تھی، اور اسی حالت میں آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے چند کلمات ادا کیے اور کچھ باتیں ہوئی وصال سے قبل، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ صحیح۔ تو کیا ایسی کیا وجوہات تھی کہ جو مطلب آپ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی؟ اس حوالے سے ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان میں کوئی ایسا اس طرح کا ایشو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ طبی طور پہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا شہادت ہوئی ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آج کا دن جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام علیہ کی جو ہے وفات کا دن ہے، 10 رمضان المبارک، اور وہ ہمارے لیے تمام خواتین اسلام کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے اسوہ حیات بنائیں اور ان کے کردار پر نظر ثانی کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔